पंजाब असम्बली में ये मामला आया तो पंजाब असम्बली में क्या कहा गया? पंजाब असम्बली में कहा गया कि जनाब सूरत हाल उन्होंने मरियम औरंगज़ेब साहब आई और उन्होंने कहा कि हाँ जनाब जहाज़ ख़रीदा है, जो करना है कर लें, हमने ख़रीदा है। और उसके साथ ही कुछ पिछली बातें भी आना शुरू हो गई और मियाँ साहब से जब पूछा गया कि भाई आपके असासे ज़्यादा हैं और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है और जीआईटी पूछ रही है, जब पनामा के केस आया तो मियाँ साहब ने भी कहा था कि भाई मेरे असासे और मेरी आमदन में अगर फ़र्क है तो किसी को क्या, आपको क्या, ये मेरी मर्जी है, मेरी जायदादें हैं, मेरे असासे हैं, तो यानी कि हम किसी को जवाबदेह नहीं हैं। अब मामला ज़रा थोड़ा सा मज़ीद पेचीदा हो गया है। आज जेल रिफॉर्म से मुताल्लिक आज एक कॉन्फ्रेंस थी और इस्लामाबाद में, जिसमें चारों वज़राए आला को बुलाया गया था और वहाँ पे सहाफ़ियों ने मरियम साहिबा से सवाल किया और सवाल ये था कि सुना है कि दोबारा जेल जा रही हैं और जेल जाना पड़ सकता है, तो मरियम साहिबा ने कहा कि हालात तो ऐसे ही लग रहे हैं। तो आखिर क्या वजह है कि क्यों उन्होंने ये कहा कि हालात ऐसे लग रहे हैं? उसके पीछे क्या अवामिल थे और क्या रीज़न थी? मैं आपको 2 खबरें हैं आपके साथ शेयर करता हूँ जी। एक है लाहौर से खबर है कि इत्तलात के मुताबिक जो है वो ये खबर है कि मलका-ए रानियाँ जो हैं, तख्त-ए लाहौर की मलका रानियाँ जो हैं, उनकी फ्लीट में, उनके पूल में शामिल एक गाड़ी बुलेट प्रूफ BMW 2016 मॉडल, वो ज़ेर इस्तेमाल थी अब्बू जी के और अब्बू जी की वो पसंदीदा गाड़ी थी और वो गाड़ी जो है रिंग रोड पे जाती है और वो अचानक बंद हो जाती है और उसमें आग भड़कती है। ड्राइवर गाड़ी छोड़कर भाग जाता है और गाड़ी जो है वो जलकर खाकसर हो जाती है, जल जाती है। उसके बाद अगला काम ये हुआ कि अगला मामला ये हुआ कि ये गाड़ी जो है वो वहाँ से उठाई जाती है और भेजी जाती है एस नवाज़ मोटर्स को और उन्हें कहा जाता है कि ये अब्बू जी की पसंदीदा गाड़ी है। तो उन्होंने कहा ये तो अब जल गई है, ये तो ठीक नहीं हो सकती और उन्हें कहा गया कि अब ये गाड़ी आप एक नई गाड़ी हमें दें। अब्बू जी को यही गाड़ी इसी तरह की पसंद है, ऐसी ही गाड़ी हमें चाहिए। जब शाहनवाज़ ने इनकार किया और उन्होंने जब इनकार किया और उन्होंने कहा कि ये मुमकिन नहीं है, तो उन पे 2 मुकदमे दर्ज कर दिए गए और फिर 2 बंदे भी उठा लिए गए और 2 बंदे भी उठा लिए गए, फिर उनको फेंटा भी लगाया गया और मामला सिर्फ इतना ही है और उन्हें मजबूर किया जा रहा है कि अब्बू जी के लिए गाड़ी चाहिए और बुलेट प्रूफ चाहिए, BMW चाहिए। ये है सूरत हाल तख्त लाहौर की। उसके बाद एक और मामला आता है और वो इससे भी कहीं ज़्यादा संगीन है। लेकिन उससे पहले हम ज़रा पंजाब में मलिक अहमद खान साहब स्पीकर पंजाब असम्बली और वज़ीर आला पंजाब जनाब मरियम साहबा, इन दोनों के दरमियान भी मामलात जो है वो कशीदा भी हैं और पेचीदा भी हो गए। उसकी वजह है कि एक कानून मंजूर करवाए जाने की कोशिश की जा रही थी, स्याह कानून, और स्याह कानून भी ऐसा कि उसके बाद फिर कम से कम यूं ही समझें कि पाकिस्तान में एक मार्शल लॉ लग गया है और पंजाब में, खासतौर पर पाकिस्तान में नहीं बल्कि पंजाब में मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की जा रही थी और इसलिए ये मामला जो है एक कानून मंजूर करने की कोशिश की गई और वो कानून स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान से बाला डिप्टी स्पीकर से साइन करवाया गया, कायमा कमेटी को भेज दिया गया, जिसमें ये था कि पुलिस को ये इख्तियार दिया जा रहा था, पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया को ये इख्तियार दिया जा रहा था कि जनाब ये आप किसी भी शख्स को, किसी भी शहरी को जिसके बारे में इंटेलिजेंस कमेटी फैसला दे देगी, आप उसकी जायदाद जब्त कर सकते हैं, आप उसके पासपोर्ट, आप उसके बैंक अकाउंट्स मंजमद कर सकते हैं, आप उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर सकते हैं और उसको बिल्कुल बेदखल कर सकते हैं
اور پھر یہ کہ اس کے موبائل فون ضبط کر سکتے ہیں، اس کا لیپ ٹاپ ضبط کر سکتے ہیں، اور جو بھی حکومت پہ تنقید کرے گا اور جس پہ حکومت سمجھے گی، اور انٹیلیجنس کمیٹی کی رپورٹ پہ یہ کام کیا جائے گا۔ معاملہ ذرا تھوڑا سا پھر خراب ہو گیا۔ ملک احمد خان صاحب اسپیکر پنجاب اسمبلی، وہ اس پہ انہوں نے کہا، ہیں تو سارے فارم 47 کے، انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، اور معلوم ہوا کہ یہ تو سی ایم صاحبہ کی ہدایت پہ سب کچھ ہوا۔ پھر ان کی ایک ملاقات ہوئی، اور ملاقات میں معاملے کو رفع دفع کرنے کی کوشش کی جائے۔ اب ملک احمد خان صاحب کون ہیں؟ ملک احمد خان صاحب بھی یوں سمجھیں کہ چھوٹے محسن نقوی ہیں۔ جیسے محسن نقوی صاحب ہیں، وہ مرکز میں خصوصی ایلچی کے طور پہ اور تمام پاورز ان کے پاس ہیں، ملک احمد خان صاحب بھی چھوٹے محسن نقوی ہیں۔ اور شہباز شریف صاحب کے معاملات ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ، جنرل باجوہ کے ساتھ سیٹ کروانے والے ملک احمد خان صاحب تھے، لہذا ملک احمد خان کا قلعہ بھی محسن نقوی کی طرح مضبوط ہے۔ اس لیے وہ مریم صاحبہ کے ساتھ لڑ گئے، اور لڑنے کے بعد اب ان کو درمیان صلح صفائی کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور اب اس کو جو بل ہے اس کو روک دیا گیا ہے قانون بننے سے، اور اب ملک احمد خان صاحب کے ساتھ معاملہ طے کیے جا رہے ہیں۔ جبکہ دوسری جانب کچھ پولیس افسروں کو بلایا گیا تھا استحقاق کمیٹی پنجاب اسمبلی میں، اور بیوروکریسی آپ کو معلوم ہے کہ یہ بیوروکریسی کے اور پولیس افسروں کے شہ پہ یہ حکومت کرتے ہیں، آل شریف جو ہیں، تو وہاں سے بھی لڑائی شروع ہو گئی، اور وہاں پہ بھی کہا گیا کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے، یہ افسروں کو تو نہیں اس طرح بلانا چاہیے۔ لیکن ملک احمد خان صاحب جو ہیں اس پہ بھی تھوڑے سے اڑ گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ میری ڈومین ہے۔ اب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، یہ تو ہے پنجاب کی حد تک۔ اب ایک اور خبر ہے، وہ اس سے بھی بڑی خبر ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس سے بڑی خبر اور ہو نہیں سکتی جو ہمارے پاس پہنچی ہے، اور وہ یہ ہے کہ لاہور میں ایک مقدمہ درج ہوا ہے ڈیفنس سی تھانے میں، ایک غیر ملکی خواتین سے زیادتی، مبینہ زیادتی کا مقدمہ درج ہوا ہے، اور یہ ہالینڈ کی رہائشی خاتون ہیں، اور ان کی درخواست پر یہ ایف آئی آر درج کی گئی ہے، اور اس میں ایف آئی آر میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب کے انتہائی قریبی رشتہ دار محمد رضا ڈار سمیت دیگر کے خلاف یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور ایف آئی آر میں اغوا اور اجتماعی زیادتی، اور اس میں اغوا برائے تاوان کی دفعات اور 365A اور 375A شامل کی گئی ہیں۔ اب یہ محمد رضا ڈار جو ہیں یہ بتائے جاتے ہیں کہ یہ اسحاق ڈار صاحب کے انتہائی قریبی عزیز ہیں، اور بلکہ خونی رشتہ داری ہے، اور اولادوں میں سے اولاد ہیں، اور اولادوں کی اولاد ہیں، اور محمد رضا ڈار ان کا نام ایف آئی آر میں لکھا گیا ہے، اور اس میں لکھا ہے جی کہ ایف آئی آر میں کہ رضا ڈار نے اکتوبر 2025 میں سنگاپور میں ملاقات میں پاکستان آنے کی دعوت دی، اور ملزم رضا نے ہمیں پاکستان بلایا اور خود ہی ہمارے ویزوں کا انتظام کیا۔ ایف آئی آر کا متن میں کہا گیا ہے کہ 29 جون 2026 کو ہم پاکستان پہنچے، اور رضا ڈار کے پاس اور 3 دیگر ملزمان نے اغوا کیا، یہ ایف آئی آر کہہ رہی ہے، اغوا کیا، اور اغوا کاروں نے غیر ملکی خواتین کو کئی مرتبہ زیادتی کا نشانہ بنایا، اور رضا خود بھی مغوی ہونے کا ڈرامہ کرتا رہا، اور ملزمان رقم کے لیے دباؤ ڈالتے رہے، اور ملزم تاوان کی رقم نہ دینے پر تشدد اور مار کے اور عذاب فروخت کرنے کی دھمکیاں بھی دیتے رہے، اور ملزمان نے زبردستی رقم لی۔ 5 ملزمان کو فوری گرفتار کیا جائے، غیر ملکی خاتون نے یہ کہا ہے، اور ایف آئی آر درج ہونے پر انویسٹیگیشن ونگ کو کیس منتقل کر دیا گیا ہے، تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کر دیا گیا ہے۔ اغوا اور زیادتی کے شکار 2 غیر ملکی خواتین نے باضابطہ بیان ریکارڈ کروا دیے ہیں،
اور متاثرہ غیر ملکی خواتین نے 164 کے بیان میں FIR کے متن کی تصدیق کی ہے۔ اب یہ خبر جو ہے یہ دبائی جا رہی تھی اور اچھی خاصی دبائی جا رہی تھی، اور اس میں اب جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی اس میں یہ ہوا کہ اب یہ خبر جو ہے، ظاہر ہے اس طرح کی خبریں جو ہیں وہ بھیجی جاتی ہیں اپروول کے لیے اوپر کہ جناب ان کا کیا کیا جائے، کیونکہ آپ حکمران خاندانوں کے خلاف جب بھی کوئی خبر دیتے ہیں تو صحافیوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، مقدمات درج کر دیے جاتے ہیں، پیکا قانون، سیاہ قانون حرکت میں آ جاتا ہے، اور اگر پیکا نہ ہوئے تو کوئی بھی پولیس تھانے کو کہہ کے کوئی بھی مقدمہ درج کر کے انہیں اٹھوا لیا جاتا ہے۔ لہذا یہ خبر اپروول کی گئی اوپر کہ جناب یہ خبر ہے، بتائیں کیا کریں۔ تو بالآخر کیونکہ معاملہ ہے اس میں غیر ملکی خواتین کا، اور وہ بھی تگڑا ملک ہے، یورپی ملک ہے، اور اس لیے یہ FIR درج بھی ہو گئی، اور اب یہ ARY نے اس کو رپورٹ بھی کر دیا ہے۔ اور لاہور میں غیر ملکی خواتین کے ساتھ دل خراش واقعہ یہ رپورٹ ہوا ہے، اور نائب وزیر اعظم کے قریبی رشتہ دار رضا ڈار سمیت دیگر پر FIR درج ہو گئی ہے، اور غیر ملکی خواتین کے مبینہ اغوا، زیادتی، بھتہ خوری کے الزامات درج ہیں۔ اب جناب جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں، ان اطلاعات کے مطابق جو لاہور میں تو میڈیا کو مکمل طور پر کیا ہوا ہے، مٹھی میں بند کیا ہوا ہے، اور ان خبروں کو نہیں آؤٹ ہونے دیا جا رہا اور ان کو دبایا جا رہا ہے، جبکہ دوسری طرف جو یورپی ممالک ہیں ان کے سفارت خانے ہیں، اور ان کی طرف سے مسلسل پریشر ہے اور دباؤ ہے، اور وہ مانگ رہے ہیں اس کی ڈیٹیلز، اور وہ ملزم کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہتے ہیں، اور ملزم کو کڑی سزا اور فری اینڈ فیئر ٹرائل بغیر کسی دباؤ کے، حکومتی دباؤ کے، اور وہ یہ چاہتے ہیں، یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے۔ ملزم جو ہے وہ اطلاعات کے مطابق ملزم دبئی کے رہنے والے ہیں، کیونکہ وہاں پہ ہی زیادہ تر پراپرٹیز ہیں، اور انہیں پاکستان میں فی الوقت روپوش رکھا گیا ہے، یا روپوش کر دیا گیا ہے کہ فی الوقت آپ نظر نہیں آئیں گے۔ یہ صورتحال اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے۔ یہ میرے سامنے FIR کی کاپی موجود ہے، اور FIR کی کاپی جو ہے وہ اس میں FIR کی کاپی ہے، انگلش میں تحریر ہے، اور اس میں جناب نمبر ہے اس کا 1560/26 تھانہ ڈیفینسی، ضلع لاہور۔ ای ٹیگ نمبر ہے اس کا 27/2026 4123 DC ڈیفینس سی، ٹھیک ہے جی، یہ اس کا آپ کا ای ٹیگ نمبر ہے، اور یہ میرے پاس آگے پھر اس کا باقاعدہ طور پہ سیریل نمبر بھی آگے موجود ہے جی، اور سیریل نمبر ہے LHRDFC 021876، یہ سیریل نمبر ہے۔ میں یہ ساری باتیں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ یہ ایسا نہ ہو کہ یہ کہیں نہ، اور یہ تاریخ اور وقت ہے وقوع، تاریخ وقت وقوع ہے 29 جون 2026 کا یہ واقعہ ہے، اور یہ FIR درج ہوئی ہے 2 جولائی کو، یعنی کہ 3 دن کے بعد، 29 جون اور 30 جون، پھر 1 جولائی اور 2 جولائی، 3 دن بعد ہی یہ FIR درج ہو گئی ہے۔ اور اس میں جو لکھا گیا ہے جناب، دفعات میں نے آپ کو بتا دی ہیں، اور اس میں شناختی کارڈ نمبر بھی درج ہے یہاں پہ، اور جو بھی یہ کون ہے جناب، نام سکونت اطلاع دہندہ مستغیث، اس کا پھر آگے خاتون کا نام لکھا ہوا ہے جی، اور ان کی مدر یعنی کہ ان کے والد کا نام لکھا ہوا ہے، ایڈریس لکھا ہوا ہے نیدرلینڈ کا، ہالینڈ کا ایڈریس لکھا ہوا ہے، اور آگے پھر ان کا ID نمبر لکھا ہوا ہے، اور مراسلہ جو موصول ہوا ہے وہ امجد نثار ASI کو موصول ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جی اس میں از دفتر 7 بلاک Y بفاصلہ قریب 3 کلومیٹر جانب جنوب مغرب، یہ جو ہے وہ جو ہے وقوع جہاں پہ ہوا وہ اس کا فاصلہ لکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد ہے جی کارروائی متعلقہ تفتیش
اگر اطلاع درج کرنے میں کچھ توقف ہوا تو اس کی وجہ کیا ہے؟ حسب آمد تحریر درخواست مقدمہ درج رجسٹر ہوا۔ آگے پھر جناب جو دستخط ہیں وہ محمد شہزاد صاحب کے ہیں، بیلٹ نمبر اس کا ہے 2106L اور عہدہ ہے ASI، ٹیلی فون نمبر پھر آگے انہوں نے اپنا لکھا ہوا ہے۔ یہ اس طریقے سے جناب یہ ہو چکا ہے، اور آگے جا کے انہوں نے لکھا ہے جی کہ کمرہ تفتیشی میں موجود ہوں کہ ایک تحریری درخواست مارک شدہ فرنٹ ڈیسک موصول ہوئی، مضمون درخواست حالات و واقعات سے سر دست صورت جرم 365A 375A تعزیرات پاکستان حوالے محرر ہوئی، مقدمہ درج رجسٹر کر کے تفتیش حوالے شعبہ انویسٹیگیشن ونگ کی جائے، دستخط بحروف امجد نثار ASI، اور یہ 2/7/2026 کو یہ واقعہ ہوا ہے جی، یعنی کہ آج یہ FIR درج ہوئی ہے۔